बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज़ जुम्मा कुछ बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान ने पलट कर वार किया है और इमरान खान का जो ये वार है ये बड़ा अहम है, क्योंकि एक जानिब तो इमरान खान को एक डेडलाइन दी गई है और पीटीआई के लिए इंतहाई अहम वक्त शुरू हो चुका है। इमरान खान को माइनस होने के लिए, वॉलंटरली खुद से माइनस होने के लिए डेडलाइन दी गई, लेकिन वहीं दूसरी जानिब खान ने एक ऐसा वार किया है कि जिससे हलचल मच चुकी है। और जिसे कहते हैं ना कि जी कम पै गया जे, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। एक जानिब तो यह डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब जहांगीर तरीन का किस्सा जो है वो तमाम हो चुका है और जहांगीर तरीन प्रोजेक्ट मिजरेबली, बुरे तरीके से जिस तरह से फेल हुआ है उसकी मिसाल भी नहीं मिलती, लेकिन खतरा टला नहीं है। एक नया ग्रुप, उसके हवाले से भी खबर आपके सामने रखनी है। जबकि जनरल आसिम मुनीर की फैमिली का जो डाटा है वो लीक करने के हवाले से किरदार जो है वो भी बेनकाब हो चुका है, उस हवाले से भी एक बड़ी खबर है। और लतीफ़ खोसा साहब जो कि बहुत वोकल हैं और उन्होंने कुछ बातें भी की हैं, उस सब को अगर देखा जाए तो उनके घर पर फायरिंग का मामला जो है अब वो खतरनाक रुख इख्तियार कर चुका है। ये सारी 4-5 बड़ी पॉलिटिकल डिटेल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि किस तरह से जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी हुई है और जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो बुरे तरीके से फेल हो चुका है। जहांगीर तरीन साहब ने ये पार्टी बड़े धड़ल्ले से बनाई, जिस तरह से लोगों को यहाँ पर खींच तान कर लाया गया वो बात अपनी जगह पर है और उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी इस नौज़ायदा पार्टी को, बिल्कुल न्यू बॉर्न पार्टी को छोड़कर लंदन यात्रा पर चले गए। लंदन में अब वो पता नहीं वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं नून लीग के साथ या क्या कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर जो इंक्यूबेटर है कोई इस पार्टी के लिए वो हासिल करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि 5-6 बंदों के अलावा इस पार्टी में कोई नहीं है। वो जितने लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर इवन डिनर्स के अंदर भी गए, मुंह छुपाते फिर रहे थे, वो सारे के सारे लोग जो हैं अब वो कन्नी कतरा रहे हैं और वो बिल्कुल कहते हैं कि जी हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का रहनुमा लिखने के बजाय हमें आप लिख दें, आप हमारे साथ टाइटल लिख दें कि जी हम साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन दैट इज बेटर। और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, पब्लिक ने उसे जिस तरह से रिजेक्ट किया है, पब्लिक के अंदर जो जहांगीर तरीन ग्रुप और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए एक सेंटिमेंट है, वो सारी की सारी चीजें जो ये करना चाह रहे थे उल्टी बैकफायर हुई। जो ये एक खलापुर करना चाह रहे थे वो बैकफायर हुआ। अब यहां पर अगर आपको फवाद चौधरी साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, जो फवाद चौधरी साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब से महमूद मौलवी और दीगर के साथ मिलने गए और वहां पर उन्होंने खड़े होकर की, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान को जरदारी और नवाज शरीफ के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, सियासत में खला जो है उसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब आप देखें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपनी लाइन सेट कर ली, वो अंदर बुग़्ज़ भी है, गुस्सा भी है तरीन साहब को अपना, अलीम खान साहब को अपना, इमरान खान साहब को लेके। शाह महमूद कुरैशी साहब भी उस ग्रुप के अंदर कभी नहीं जाएंगे क्योंकि तरीन साहब के साथ उनके फड्डे हैं। इस सब के अंदर तरीन ग्रुप ने अपना तर्जुमान बनाया फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान को, और इन लोगों ने तर्जुमान बनने के बाद भी जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ महाज खोले रखा वो भी अवाम के सामने है। अब जो ऊपर बैठे हैं फैसला साज, उन्हें एक बात समझ आ गई है और उन्हें बात नाज़रीन कराम बड़ी दिलचस्प समझ आई है, बड़ी लेट समझ आई है कि खान के खिलाफ जो होगा अवाम तो कर देगी उसे रिजेक्ट, अवाम कर देगी उसका धड़न तख्ता, जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी हो गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले हफ्ते की जो ऊपर रिपोर्ट गई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, उसमें लुबे लुबाब ये था रिपोर्ट का कि जी ये प्रोजेक्ट ठुस हो चुका है। तरीन साहब जो हैं वो खुद बदल हो चुके हैं और वो भी अब कह रहे हैं कि जी, समी इब्राहिम साहब ने यह दावा किया था कि तरीन साहब ने कहा कि रोकड़ा, पैसा दो। बिजनेसमैन अन्य बाप पैसा नहीं झोंकता, बिजनेसमैन कभी भी आग में पैसा नहीं झोंकेगा, उसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स देखता है, वो बाय द बुक चलता है। और तरीन साहब इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो भी इस चीज से पता नहीं अब पहले कौन बदल हुआ, पहले सरपरस्त जो हैं वो बदल हुए या नीचे जो मैदान में उतारे गए घोड़े हैं वो बदल हुए, लेकिन तरीन ग्रुप को वो लोग भी ओन नहीं कर रहे 5-6 बंदों को छोड़ के, जो तरीन ग्रुप जो है उसके
آپ کہہ لیں کہ اس میں شامل بھی، اور اس کے 5-6 لوگ کون ہیں جن کے پاس بیچاروں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے واپسی کا. اون چودھری اب کیا وہ ترین صاحب کے ساتھ نتھی ہو کے وہ بنے، فیاض الحسن چوہان کے پاس کیا راستہ ہے، اس کے علاوہ یہ باقی نعمان لنگڑیال، اسحاق خاکوانی تو پہلے سے ہی ترین گروپ کے اپنے روئے رواں تھے. اب یہاں پر لیکن ایک چیز ہے کہ ایک نیا گروپ جو ہے، ایک نئی جماعت، ایک نیا دھڑا، ایک نیا آپ کہہ لیں کہ کچھ بھی آپ اسے نام دے لیں، نئی پارٹی کہہ لیں، نیا گروپ کہہ لیں، نیا دھڑا کہہ لیں. ایک تو آپ کو ہوتا ہے نا ری امیجننگ، پاکستان کی طرز پہ بھی تو سیاست ہوتی ہے نا کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے لیے. لیکن یہ جو دھڑا ہوگا یہ بڑا باریک واردات ڈالے گا. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، آپ لکھ لیں اپنے پاس، کہیں لکھ کے رکھ لیں. اور یہ دھڑا جو ہے یہ انتہائی باریک قسم کی جو واردات ہے وہ ڈالنے جا رہا ہے. اور یہ واردات کیا ہوگی؟ یہ واردات ہوگی ناظرین کرام کہ عمران خان کے خلاف یہ دھڑا کچھ نہیں بولا کرے گا. یہ کہے گا کہ عمران خان کے اوپر بالکل یہ سائلنٹ رہیں گے اور بڑی باریک سی واردات ڈال کے یہ اپنی ساری جو آپ کہہ لیں کہ توانائیاں ہیں وہ پی ڈی ایم کے اوپر صرف کریں گے. یعنی یہ پی ڈی ایم کے اوپر یہ گروپ جو ہے یہ چڑھ دوڑے گا کھل کے، کیونکہ آئی پی پی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی وہ اس طرح سے نہیں چڑھ دوڑ پا رہی نا، کیونکہ اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اوپر سے ڈورے. اچھا اب یہ جو عوام کی آنکھ میں سے آپ دھول جھونکنا کہہ دیں یا جو مرضی کہہ دیں، لیکن یہ نیا گروپ جو ہے یہ اس باریک واردات کے اوپر عمل پیرا ہوگا. یہ خان صاحب کو کمپلیٹلی اگنور کرے گا، خان صاحب کے خلاف کچھ نہیں بولے گا، اس معاملے کے اوپر سائلنٹ رہے گا. اور آپ پھر وہ فواد چودھری صاحب کی بات یاد کریں گے اس گروپ کے پورے نیریٹو کو دیکھ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا چودھری صاحب اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن فواد چودھری صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ ملک کو زرداری اور نواز شریف، ملک کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ باتیں تو ہوتی رہی ہیں. اب یہاں پر ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ شہر اقتدار کے اندر یہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں یہ بڑی شدت کے ساتھ گردش کر رہی ہیں. اور ان سب کے اندر obviously کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، یہ تو آنے والا وقت بڑا بہتر انداز میں بتا دے گا. کیونکہ عوام کو لیکن ہوشیار کرنا، عوام کو چیزوں کے حوالے سے خبردار کرنا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اچھا اس سب کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کے پاس 30 جون تک کی مہلت ہے، عید الاضحیٰ گزاریں، اس کے بعد تک اگر آپ نے خود کو مائنس نہ کیا تو پھر وہ سارے کے سارے عوامل، پھر وہ سارے کے سارے منصوبے، پھر وہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہم نے آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائے ہیں ان سب پر امپلیمنٹیشن تیز ہو جائے گی. یعنی جو صورتحال ہے میکسیمم 2 ویکس فار خان، ایگزیکٹلی بلکہ 2 ویکس نا، 30 جون تک کی مہلت، 28-29 کو عید ہو جانی ہے. اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے پرابلمز، اس کے بعد چیلنجز آپ کہہ لیں. پرابلمز اب وہ بنتی ہیں کہ نہیں. عمران خان صاحب نے سٹرائک بیک بھی کیا ہے، اس خبر پر بھی میں نے آنا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ انہیں یہ ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے، انہیں ایک پیغام بھی دیا گیا ہے کہ خان صاحب 30 جون تک آپ اپنی کر لیں جو ہم نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں. اچھا وہیں دوسری جانب کل میں نے آپ کو بتایا کہ سلمان مسعود صاحب ہیں، نیشن کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان کے 4 ریٹائرڈ جرنیلوں سے تعلق ہے. ایک کو صدر بنانا تھا، ایک کو اسپائی چیف بنانا تھا انٹیلیجنس ایجنسی کا، ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی کا، ایک کچھ بھی چاہتا تھا کہ بس میں اپنی گمنامی سے یا اس سے نکل آؤں. تو یہ 4 کا گروپ تھا. اور صحافی نے پھر انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا. اب یہ بھی سوال ہے کہ انہوں نے اپنا جو ٹویٹ ہے وہ کیوں ڈیلیٹ کیا ہے. لیکن وہیں دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے حوالے سے ان کی فیملی کا ڈیٹا نادرا سے نکلوایا گیا ایف آئی اے سے جب تعیناتی کے معاملات تھے. اور وہ پھر ایف آئی اے سے ان کی ٹریول ہسٹری چیک کر کے سعودیہ کے سامنے کیس بلڈ کرنے کی انتہائی شرمناک سی کوشش تھی جس نے بھی کی. دیکھیں میرٹس پہ بات کریں نا آپ، اس طرح کی چیزیں آپ کریں. اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ وہ اہل تشیع مکتب فکر سے ہیں تو سعودیہ ان کا راستہ روکے. اور البتہ وہ ہے تو نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں وہ زیارتوں کے لیے، کون نہیں جاتا بھائی. اس کے لیے آپ کو اہل تشیع یا اہل سنت والجماعت یا کسی بھی فرقے سے نہیں، بلکہ انسان جو ہے یا مسلمان جو ہے اس کی ان کے ساتھ جو انسیت ہے وہ آپ کے سامنے. تو یہ چیزیں نہیں تھی. لیکن اس سب کے اندر بھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، ایک بڑی اپڈیٹ ہے کہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے پاکستان کی نادرا، اس نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ کا ڈیٹا غیر مجاز انداز سے حاصل کرنے پر عدالت میں اپنے 4 ملازمین کے خلاف فوجداری شکایت درج کروا دی ہے. ڈیٹا کی چوری آرمی چیف کے تقرر سے کچھ عرصہ قبل ہوئی تھی اور اس ڈیٹا کو ایف آئی اے کے امیگریشن ریکارڈ کے ذریعے یہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا کہ فیملی کن ملکوں کا سفر کر چکی ہے. ابتدائی طور
طور پر 8 اہلکاروں کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا اور ان میں سے 6 کے خلاف انویسٹیگیشنز کی گئی تھی تاکہ انکوائری کی جا سکے، جس ڈائریکٹر رینک کے ایک افسر سید امیر حسین بخاری سمیت 4 ملازمین کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ ان ملازمین کے خلاف شکایت نادرہ آرڈیننس 2000 کے سیکشن 31 کے تحت فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کی گئی ہے۔ ملزمان نے شہریوں کے ڈیٹا تک غیر قانونی اور غیر مجاز انداز سے رسائی حاصل کر کے واضح طور پر SOPs شرائط کار کی خلاف ورزی کی اور یہ اقدامات نادرہ امپلائیز سروس ریگولیشن 2002 کے ضابطہ کار نمبر 3 کی بھی خلاف ورزی ہے اور ان کے خلاف اب قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ خبر جو ہے یہ جو ہے جیو نے یہ رپورٹ کر دی ہے اور اس حوالے سے جیو اس حوالے سے یا جنگ گروپ جو ہے اس نے یہ خبر بھی بریک کی ہے۔ اچھا، ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب آپ دیکھیں کہ لاہور میں پنجاب کے جو سابق گورنر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے لیکن بہت زیادہ ووکل ہیں PTI کے حق میں، الیکشنز کے حق میں، آئین کے حق میں، ملک کے اندر، اور ایون ملٹری کورٹس کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی۔ اور لاہور میں پنجاب کے سابق گورنر لطیف کھوسہ کے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے واقعے میں ان کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے اور نامور قانون دان لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ میرے گھر پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں میرا ڈرائیور زخمی ہوا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ نامعلوم افراد فائرنگ کر کے فرار ہو گئے اور واقعے کی اطلاع ملتے ہی SP کینٹ اور دیگر جو نفری ہے وہ وہاں پر پہنچے اور یہ اس میں محفوظ رہے الحمدللہ، لیکن ان کا ڈرائیور زخمی، اللہ تعالیٰ اسے جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے گفتگو کی، لائرز کنونشن ہوا اور لائرز کنونشن میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا، اپنے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کے حوالے سے ڈائریکٹ بات کی گئی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ اور زیادہ اہم اور زیادہ کلیئر تھی، 30 سیکنڈ کی وہ گفتگو آپ وہ سنیں اور یہی وہ بات ہے جس سے خان صاحب نے پورے کا پورا منظرنامہ بدلا ہے۔ آپ ذرا یہ سنیں۔ اور ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، ہم لے کے نالش جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم فل کورٹ کا ڈیمانڈ کریں گے، 15 کے 15 ججز بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کے متصادم نہیں ہے ملٹری کورٹ، ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ یہ جو ہے آئین کی تضحیق نہیں ہے اور آئین کی تشریح جو ہے غلط کی جا رہی ہے کہ ملٹری کورٹس بنا دیں سویلینز کے لیے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے یہ گفتگو ان کی بھی سنی، لطیف کھوسہ صاحب کی۔ اچھا، اب عمران خان صاحب جو ہے یوں لگ رہا ہے کہ خاموشی سے خان صاحب نے پلٹ کر وار کیا اور یہ جو وکلا کنونشن آلدو اسے اس طرح سے وہ چیزیں نہیں مل سکیں، وہ میڈیا کوریج نہیں ملی، لیکن یہ وکلا کنونشن ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے طور پہ چیز سامنے آ رہی ہے اور غالباً یہی وہ چیز ہے جس پہ عمران خان صاحب بھی امید لگائے ہوئے ہیں کہ ایک وکلا تحریک، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا 4-5 دن پہلے کہ ایک وکلا تحریک جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر شروع ہو سکتے ہیں، اور ایون لطیف کھوسہ صاحب کی رہائش گاہ پہ جو واقع ہے یہ مزید چیزوں کو خراب کر سکتا ہے۔ ان چیزوں سے تو اجتناب کرنا چاہیے، یہ جن بھی لوگوں نے کیا وہ قانون پسند لوگ نہیں ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ کارروائی جو ہے وہ ہوگی بھی۔ لیکن اب یہاں پر جو صورتحال بن چکی ہے، جو سینیریو بن چکا ہے، اگر آپ اوور آل سچویشن کو انالائز کریں تو آپ کو سب کچھ بڑا واضح انداز میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں اور یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکنے والا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جو پلٹ کر وار کیا ہے، عمران خان صاحب وکلا جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی قوت جو ہے وہ بن رہے ہیں اس سب کے اندر۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔